अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़िंदगी टीवी और मैं हूं ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम बहुत दिलचस्प मौजू पर है और हमारे साथ बहुत अहम मेहमान प्रोग्राम में मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अतहर नक्की साहब, आप इल्म रमल के माहिर हैं, इल्मुल अदाद और इल्म जफ़र के माहिर हैं। तो इन उलूम के बारे में भी हम आज जानेंगे और ख़ास तौर पर क्योंकि आजकल जो हमारे यहाँ जो बहुत सारे लोगों के साथ जो नफ्सियाती मसाइल हैं, कुछ उनकी परेशानियाँ हैं, तो वो ज़्यादातर इन जो जो माहिर हैं जो मुख्तलिफ़ उलूम के, उनसे रुजू करते हैं। कुछ हमने देखा है कि लोग जो हैं उनको हकीकी तौर पर वो इल्म है, जबकि बाकी बहुत सारे, ख़ास तौर पर कराची की जब हम बात करें तो हर एक गली पर लिखा हुआ है कि फ़लाँ परेशानी ख़त्म हो जाएगी, ये फ़लाँ आमिल, ये फ़लाँ बाबा, ये फ़लाँ वो। तो वो उस सारी चीज़ों में कि हम लोगों को कैसे पता चले कि ये जो आमिल बैठा है ये सही और हकीकी मार्फत रखने वाला, हकीकी इल्म रखने वाला जो है वो आमिल है, या कहीं वो सिर्फ पैसे बटोरने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना के उनको उनसे फ्रॉड कर रहा है। तो इन्हीं उसके साथ साथ जो अहम चीज़ें हैं वो ये कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर आने वाले दिनों में क्या हालात होने जा रहे हैं, मुल्क की सतह पर, सियासी हवाले से, मुआशी हवाले से, दुनिया के मुख्तलिफ और मामलात पर हम आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। सबसे पहले जो मेरा बुनियादी सवाल है वो इन उलूम के बारे में कि आप जो है वो इल्म रमल, इल्म जफ़र और इल्मुल आदाद के माहिर हैं और उन्हीं के उन हिसाब से आप लोगों को उनकी परेशानियों का हल बताते हैं या किन मसाइल में वो घिरे हुए हैं वो आप उनको बताते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन को ये बताइएगा कि ये तीनों इल्म हैं क्या और इन इन, इन ये कब दुनिया के अंदर ये ज़हूर पजीर हुए और इनसे इंसानी ज़ात को कितना फ़ायदा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये है कि सबसे पहले जो इल्म रमल है, इल्म रमल की जो इब्तदा हुई है ना, इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम से, अम्बिया अलैहिस्सलाम से सबसे पहले हज़रत दानियाल नबी के पास इल्म रमल आया। और हज़रत दानियाल नबी जो है ना वो इस इल्म पे काफ़ी अबूर हासिल था। और साथ साथ इल्म रमल के जो मैनीज़ हैं वो रेत हैं और ये नुख्तों और लकीरों का इल्म कहलाता है। और हज़रत दानियाल मिस्र के अंदर थे, रेत के ऊपर बैठ के वो नुक्ते और लकीरें लगाते थे और लोग आते थे उनसे, उनके अलूम से फैज़याब होते थे। साथ साथ ये है कि वक्तन वक्तन वो बात जो है ना मिस्र के बादशाह तक पहुंच गई और बादशाह ने यह है कि हज़रत दानियाल नबी को कैद करवाया और हज़रत दानियाल नबी से कहा कि अगर तेरा इल्म सच्चा है तो तू ये बता कि मेरे दो बेटे हैं, एक बेटा अभी घर में है और दूसरा बेटा जो है अभी 1 महीने से घर से गायब है, बता वो ज़िंदा है और कहाँ है। तो हज़रत दानियाल नबी ने ज़मीन के ऊपर बैठ के लकीरें और नुक्ते लगाए। उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने कहा तेरा बेटा भी ज़िंदा भी है और साथ साथ एक औरत पे आशिक है और ठीक 2 दिन बाद वो घर आ जाएगा, तीसरे दिन जो है वो मर जाएगा। तो बादशाह उसमें परेशान हुआ, उसने कहा कि अभी इसको जो है ना कैद ज़िंदान में डाल दिया जाए। फिर उसको ज़िंदान में डाल दिया गया हज़रत दानियाल नबी को। 2 दिन बाद जैसे ही बादशाह का बेटा आ गया इत्तेफाक से, कुदरती तौर पे, फिर साथ साथ क्योंकि अम्बिया का इल्म था और हज़रत दानियाल नबी ने बताया हुआ था इस चीज़ को रिलेटेड, तो फिर वो वैसे ही हुआ, वो आके बादशाह से बात की कि मेरा रिश्ता लो फ़लाँ लड़की से। तो बादशाह ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बादशाह ने फिर उस बात को इग्नोर किया। तो तीसरे दिन उसने ख़ुदकुशी कर ली उसी हिसाब में। तो बादशाह को कुछ सदमा हुआ, कुछ अरसे बाद बादशाह को ये बात दोबारा याद आई उस सदमे के बाद। तो बादशाह ने कहा जाओ उस कैदी को जो है ना मेरे दरबार में दोबारा ले आओ। तो बादशाह ने कहा कि तेरी बात सही साबित हुई थी और मेरा बेटा मर गया है, अब मैं चाहता हूँ ये जो इल्म है, इल्म रमल जो तू कहता है, तो इस इल्म को बजाय दूसरों के ये है कि ये मेरे बेटा जो ज़िंदा है एक बेटा उसको सिखा, ताकि वो मेरा बेटा है और कल को मेरी बादशाही पे बैठना है तो ये इल्म पे उसको काफ़ी अबूर होना चाहिए। तो हज़रत दानियाल नबी ने फिर उसको सिखाया और हज़रत दानियाल नबी ने कहा अच्छा मैं सिखाता हूँ। उसने कहा मेरी शर्त है जब तक तू इसको सिखाता रहेगा तू मेरी कैद में ही रहेगा ताकि तू भाग ना जाए। फिर उसी हिसाब में साथ साथ हज़रत दानियाल नबी सिखाते रहे। कुछ टाइम बाद, कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा तेरा बेटा सीख गया है। उसने कहा मैं कैसे मानूँ कि मेरा बेटा सीख गया है। तो उसने कहा फिर ऐसा करते हैं, उस्ताद और शागिर्द के माबैन एक कंपटीशन कराते हैं, एक मुकाबला, तू सवाल करेगा और मेरा बेटा जवाब देगा, अगर मैं मुतमिन हो गया तो मैं मानूंगा ये सीख गया है, तो फिर तुझे आज़ाद कर देगा। फिर हज़रत दानियाल नबी ने उससे सवाल किया तुम बताओ कि भी इस वक्त अल्लाह का एक नबी है वो कहाँ पे है। और बादशाह के बेटे ने नुक्ते और लकीरें लगाई। उसके बाद बादशाह के बेटे ने कहा कि वो मिस्र में है। आपने फिर सवाल किया कि मिस्र तो बहुत बड़ा शहर है, तो मिस्र के अंदर किस कोने में बैठा हुआ है। तो बादशाह के बेटे ने दोबारा उस चीज़ों को नुक्ते और लकीरें लगाने के बाद उस इल्म रमल से कहा कि वो मिस्र के अंदर इसी दरबार में बैठा हुआ है। तो फिर हज़रत दानियाल नबी ने कहा दरबार में बैठा हुआ है तो वो तेरे बाप बादशाह की तरफ है या मेरी तरफ है। तो उसने कहा कि भाई वो नुक्ते लकीरें लगाई। फिर उसके बाद उसने कहा वो आपकी तरफ है।
फिर हज़रत दानियाल नबी ने कहा हम 5 बंदे बैठे हुए हैं, हम 5 में वो नबी कौन सा है, इस सवाल का जवाब दो। फिर उसने दोबारा उसने ये इल्म के ज़रिए चेक किया, नुक्ते और लकीरें लगाई, उसने कहा वो नबी आप हैं। फिर उसके बाद बादशाह मुतमिन हुआ काफ़ी, उसमें बादशाह ने फिर हज़रत दानियाल नबी को कैद से रिहा कर दिया। फिर ये इल्म आहिस्ता आहिस्ता फिर फैलता गया ये लोगों में। फिर उसके बाद जो है ना सबसे ज़्यादा फिर इसके साथ इल्म जफ़र है, इल्म आदाद है, और इल्म आदाद जो है वो इल्म जफ़र की एक ब्रांच है, हरूफ अबजद पे मुश्तमिल होता है। उससे भी काफ़ी सारे लोगों को रिलेटेड सवालों के जवाबात मिल जाते हैं। वो 80% सही होता है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है, और उससे ये है कि 80% होता है। और अहले यूनियन प्रोसेस जो देखते हैं वो डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं, और इंडिया वगैरह में जन्म कुंडली नाम के पहले हरूफ से चेक की जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इल्म कोई भी हो तो इल्म को हासिल करने के लिए जो है ना सबसे बड़ा, जैसे रसूल खुदा ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। पहले तो आपको मार्फत और मवद्दत शहर और दरवाज़े की होनी चाहिए, इल्म तो बाद की बात है, और इल्म खुद ब खुद अता हो जाते हैं वक्ती अच्छा तौर अच्छा पर। अच्छा, वो सही कह रहे हैं आपके इल्म का जो एक मकाम है वो मार्फत भी उसमें आता है, मवद्दत होगी तो फिर आप इल्म की तरफ जाएंगे और फिर आप मार्फत तक पहुंचेंगे। लेकिन इसमें एक जो स्टेज कहें, जो एक मकाम कहें, वो रूहानियत का है। ये सारे इल्म रूहानियत के साथ जुड़े हुए हैं। तो रूहानियत का मकाम कब किस इन सारी चीज़ों के बाद किस उसका कौन सा स्टेप है जब वो रूहानियत आती है? और रूहानियत हर बंदा कहता है कि मुझे रूहानी तौर पर ये महसूस होता है, मैं रूहानी तौर पर बड़ा ताकतवर हूँ, मैं रूहानी तौर पर ये सुकून महसूस कर रहा हूँ। रूहानियत बेसिक है क्या चीज़? इल्म रूहानियत जो है ना, इल्म रूहानियत एक बहुत बड़ा समंदर है इल्म का, और इसको हासिल करने के लिए सबसे पहले तो अल्लाह की तरफ से और मोहम्मद वाले मोहम्मद से मार्फत का होना बेहद ज़रूरी है। जब आपको मार्फत होगी तो आप उस समंदर में छलांग लगाएंगे, फिर इसकी गहराई का पता लगेगा। और मार्फत के साथ मवद्दत का ताल्लुक़ है, मवद्दत के साथ फिर रूहानियत जाके मिलती है। और इसमें सबसे बड़ी अहम चीज़ जो होती है वो परहेज़गारी और मुत्तकी होती है, क्योंकि अल्लाह ने और अल्लाह के हबीब ने अक्सर कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र है कि जो अल्लाह ताला ने कहा है कि सबसे फ़जीलत जो है रसूल खुदा ने फरमाया है वो है तो परहेज़गार और तकवा वाले को है, किसी अजमी को अरबी पे और अरबी को किसी अजमी पे नहीं है। तो परहेज़गारी मुत्तकी होगी, तकवा होगा तो आपको मार्फत भी मिलेगी, मवद्दत भी मिलेगी और रूहानियत में आप जाएंगे। और आज के दौर के अंदर, इस पुरअशूब दौर के अंदर जो मार्फत है और रूहानियत हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम है। ये एक बहुत बड़ा गहरा समंदर है, इसके अंदर परहेज़गारी होनी चाहिए, ग़िज़ा का परहेज़ होना चाहिए। क्योंकि आपको सिंपल सी मिसाल दूंगा, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हज़रत ईसा नबी थे। हज़रत ईसा नबी जो है ना मुर्दों को ज़िंदा करते थे, हर किसी को पता है इस इल्म के बारे में। तो हज़रत ईसा मुर्दों के ऊपर क्या पढ़ते थे उस वक्त, क्या ऐसा इल्म था उनके पास जो अल्लाह ने अता किया हुआ था और उसकी वजह से मुर्दे ज़िंदा हो जाते थे। तो हज़रत ईसा में जो कमाल था, जो इल्म था, वो सूरह फातिहा पढ़ते थे, और सूरह फातिहा को 41 मरतबा पढ़ते थे और कुन फयकुन फरमाते तो अल्लाह की तरफ से हो जाता था। तो आज हम अगर वही सूरह फातिहा आज भी तो मौजूद है, अगर हम वही 40 मरतबा पढ़ें और 20 के ऊपर पढ़ें, वो 20 जिंदा नहीं होती है, क्योंकि वो तासीर नहीं है, वो ग़िज़ा नहीं है, वो तकवा नहीं है, वो परहेज़गारी नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। तो जी जी, एक और चीज़ शाह साहब के कराची के अंदर खासतौर पर बहुत ज़्यादा आप चाहें हर दीवार पे लिखा हुआ है महबूब आपके कदमों में, आपके मसाइल का फौरी हल, फ़लाँ बाबा, फ़लाँ ये, फ़लाँ वो, नंबर दिए होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारे ऐसे फ्रॉड पकड़े भी गए हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को उन्होंने लूटा है। अब आम लोग, आम गरीब लोग हमारे यहाँ जो परेशान हाल लोग हैं, वो परेशानी की आलम में जाते हैं इन आमलों के पास। तो उनको कैसे पता चले कि ये जो है वो हकीकी तौर पर इल्म रखने वाला बंदा है, जिसके पास वो अपना मसला लेकर आएँ, जो उनको रास्ता बताएगा, जो उनको हल बताएगा, या उनको कम से कम पता चल जाए कि यार ये फराडी बंदा है, वो उनको देखते ही पहचान जाएं कि यार ये फराडी है, यहाँ से जाना। माशाल्लाह, आपका अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आपने आला क्वेश्चन किया है। क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो मखलूक खुदा है ना, वो बड़ी अज़मत है। क्योंकि इसके अंदर जो है ना, जो भी इंसान आता है मखलूक खुदा में, आमलों के पास से किसी आलिम दीन के पास जाता है या किसी आमिल के पास जाता है, तो वो पहले से ही परेशान होता है ऑलरेडी। तो उनको चाहिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने बड़ी बात बताऊंगा कि हमेशा आप खौफ खुदा करने वाले बंदे से ही रब्ता करें। क्योंकि आपको पता होता है जब आप ग़िज़ा खा रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि यार ये सालन है, ये प्लेट है, आप प्लेट नहीं खा जाते, आप सालन ही खाते हैं। आपको पता होता है इन चीज़ों में। जब आप जाते हैं किसी आमिल के पास तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से 4 चीज़ें देखनी चाहिए।
سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اس کی گفتگو کے اندر جو ہے کتنا عمل نظر آ رہا ہے، کتنی تاثیر ہے. اور دوسرے نمبر پہ وہ جو علم کر رہا ہے، جس علم کے ذریعے آپ کا حل کر رہا ہے، تو وہ گویا علم اس کو جو ہے اللہ کی طرف سے عطا، یعنی کہ اس کے خاندان میں ہے، نسبت میں دادا دادی والد والدہ نسل در نسل یہ علم اس کے اندر منتقل ہے، یا وہ جمعراتی ایک پروفیشنل بنا بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو صرف دنیا داری کے ایز اے پیٹ پالنے کے لیے مال کی تجارت کر رہا ہے صرف بیچ کے. تو یا تیسرے نمبر پہ یہ دیکھیں کہ وہ سید ہے یا غیر سید ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے عطا تو ہوتی ہے، لیکن سعادت جو ہے نا، یہ جو بڑی نسبت ہے، اللہ سعادت کو 50% قدرتی عطا دیتا ہے، کیونکہ ان کی نسبت کڑی کہیں پہ اور لگ رہی ہوتی ہے. اور دوسرا رہے گیا کیونکہ یہ اور اس کی بات ہے یا ان سعادت کی اپنی وہ بات ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی جو روحانیت جو عطا ہوتی ہے اس کو پرہیزگاری کریں، اس کو پاکیزگہ رکھیں، اسی حساب میں چلیں، یا ان کی اپنی بد نصیبی ہوتے کہ دنیا داری میں آ کے دنیا کی عیش و عشرت، خواہشات، مال دولت، اس چیز میں مبتلا ہو کے اس روحانیت کو ضائع کر دیتے ہیں. تو آپ یہ چیز لازمی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں 90% لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، واقعی تو میرے لیے تو سب قابل احترام ہے، لیکن 90% لوگ جو ہے نا آج کے دور میں علم کو تجارت بنایا ہوا ہے اور وہ صرف پیٹ کی خاطر بیٹھے ہیں. اور جو اچھے لوگ ہیں وہ انگلیوں کی تعداد کے مطابق ہیں حساب میں، آٹے میں نمک کے برابر. ان میں آپ تمیز فرق خود پیدا کرنا ہے کہ اچھا بندہ ہے برا ہے، وہ آپ کو الفاظوں سے ہی پتہ لگ جائے گا. جیسے مطلب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا ڈاکٹر ہے یا چھوٹا ڈاکٹر ہے، اچھا ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے وہ چیزیں. ایک اور بھی اس سے سوال کر کے پھر ہم آئیں گے کچھ پریڈکشنز پر. سوال وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ بہت زیادہ چیزیں جو ہم نے دیکھی، جو مسائل جو آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں، کسی کو روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کو شادی کا مسئلہ ہے، کسی کو اپنوں سے ناراضگیاں ہیں، کیا ہے، یہ سب چیزیں. تو ایک تو وہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی مدد کرتے ہیں، علم کرتے ہیں، اگر وہ ان کی پریشانیاں ختم کرتے ہیں، لیکن وہی عامل دوسری پارٹی کے ساتھ مل کر کسی فیملی کو، کسی بندے کو پھنسا بھی رہا ہوتا ہے اس میں. یہ کیا کالا علم جس کو کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے کہ واقعی ایسا علم موجود ہے کہ جس سے کسی کو بیمار کیا جا سکتا ہے، کسی کے گھر میں جھگڑا ڈالا جا سکتا ہے، یا کسی کو یہاں تک کہ مارنے کی باتیں ہوتی ہیں، کہ یہ چیز مطلب جو ہے یہ آپ ماشاءاللہ آپ نے اچھا کویسچن کیا. اور بالکل اس طرح کے علوم ہیں، نعوذ باللہ کالا سفلی پوربی عمل جو ہوتے ہیں، وہ جو لوگ کرتے ہیں ان کی دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے، ان کے لیے دنیا بھی جہنم ہے، آخرت بھی جہنم ہے. اور جو لوگ کلام الہی سے، قرآن مجید سے اور امام معصومین علیہ السلام کے علوم سے حل کرتے ہیں، وہ دنیاوی طور پہ دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہیں. کیونکہ کالا علم جو بھی ہے وہ ایکسٹری طور پہ ایسے ہے جیسے ایک اینٹی بائیوٹک ہے، آپ کو فی الفور تو وہ اثر دے دے گا، لیکن اس کا پائیدار حل نہیں ہے. کیونکہ پروردگار نے قرآن مجید کے اندر ہر چیز کا حل موجود رکھا ہے، خشک بھی تر بھی. اور اللہ نے خود فرمایا ہے کہ کوئی بیماری ایسی میں نے خلق نہیں کی ہے جس کا علاج میں نے پہلے نہ بھیجا ہو. اور رہے گیا جتنا اس پہ ہمیں یہ ہے کہ علم کو حاصل کرنا، جستجو کرنا، کوشش کرنا، وہ ہمارے بس کی بات ہوتی ہے. اور ساتھ رہے گیا کہ اگر ہمیں دنیا داری میں پیٹ بھی لگا، ہم نے اگر تجارت کرنا ہے، ناجائز کام کرنا ہے، اس میں ہماری دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. اور لوگوں کو خود اس فرق کا خود موازنہ کرنا چاہیے. اور جو لوگ یہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں 5 منٹ میں محبوب آپ کے قدموں میں، یا 5 منٹ میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، میں تو سب سے پہلے فرسٹ آف آل ان سے سوال کروں گا 5 منٹ کا یہ تو بتا دیں کہ وہ ابھی یہاں سے ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ جا سکتے ہیں. کیونکہ جب ہمیں زندگی کا ہی بھروسہ نہیں ہے تو ہم اگلے کی گارنٹی کس طرح دے رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے اللہ نے ہمیں آج تک ہمیں پتہ نہیں ہوا کہ ہم جب اپنی مرضی سے نہیں آئے اس دنیا کے اندر، دنیا فانی میں، اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس دنیا فانی سے جائیں گے. اور جو درمیان کا ٹائم پیریڈ گزار رہے ہیں وہ تو اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. تو یہ لوگ جو دعوے کرتے ہیں یہ بالکل 100% غلط ہوتا ہے. اور کام پروردگار کی ذات کرتی ہے، محمد و آل محمد کے صدقے. کوئی دعویٰ نہیں ہوتا اس کے اندر. باقی یہ ہے کہ روحانیت ہوتی ہے، پرہیزگاری متقی ہوتی ہے، وہ انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، اس کے عمل سے، اس سے تاثیر سے نظر آ رہا ہوتا ہے. اور باقی جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں وہ بھی نظر آ جاتے ہیں، الفاظوں سے پکڑے جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے پاس جائیں جو کلام الہی سے حل کرتے ہوں، وہ ان سے آپ رابطہ کریں. کیونکہ ہر چیز کے اندر پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹیو بھی ہے دنیا کے اندر. وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جس طرح بھی چلے جائیں. شاہ صاحب ابھی ہم آتے ہیں پیش گوئیوں کی طرف، کیونکہ ہم نے علم پر بات چیت تو کر لی، میرے خیال میں آپ نے زبردست اس میں تفصیلی طور پر ہمارے ناظرین کو بتا دیا. لیکن اب پریڈکشنز کی طرف آئیں، کیونکہ ہمارے لوگ بہت پریشان ہیں. بہت ساری ملک کے حوالے سے، سیاسی حوالے سے کیا سارے آرائیاں ہو رہی ہیں، پیش گوئیاں ہو رہی ہیں. آج کل ہر کوئی دوسرے چینل پر کبھی صبح کبھی دوپہر کبھی شام پر کوئی نہ کوئی عامل، کوئی نہ کوئی ماہر نجوم، کوئی فلاں، کوئی وہ بیٹھا بتا رہا ہے
یہ حکومت نہیں چلے گی، یہ تو تھوڑا اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو بڑی پریشانی کا باعث جو معاملہ ہے وہ کرونا کا ہے. پچھلے سال یہ وبا پاکستان میں آئی اور ابھی تک وہ یہاں پر برقرار ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ کرونا کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ کب تک ہمارے ملک میں ہے اور کب ہمارے ملک سے اس کی جان چھوٹے گی؟ جی، اس میں جو علم رمل کی روشنی میں، علم جعفر، علم اعداد کی روشنی میں جو یہ کرونا وبا کا آ رہا ہے، تو اس کرونا وبا کو آپ جو ہے نا نارمل نہیں لیں. یہ احتیاط طلب ہے اور احتیاط ہی زیادہ بہتر ہے، اس کا بہترین حل آ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ کرونا وبا بیماری بھی رہے گی اور اس کی نئی لہریں بھی آئیں گی. اور میں خاص طور پہ مخلوق خدا سے عرض کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ بھی اس کو جو ہے نا آپ لوگ احتیاط لازمی برتیں اور کلام الہی کا سہارا لیں. نماز پنجگانہ کی پابندی کریں اس میں، کیونکہ آپ جب نماز پنجگانہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، جب وضو کریں گے تو وہ آپ سے وضو میں اتنا طاقت ہے. پھر اس کے بعد اس کی مخصوص دعائیں ہیں قرآن مجید کے اندر، مخصوص دعائیں ہیں. آپ جو ہے نا اس میں قرآن مجید میں سورہ محمد پڑھیں، زیادہ تر سورہ محمد پارہ نمبر 26 میں، اس کو پڑھنے سے کرونا وبا جیسی مرض سے بچا جا سکتا ہے. کیونکہ پروردگار نے خود فرمایا ہے کہ میں نے کوئی ایسی بیماری خلق نہیں کی جس کا علاج میں نے پہلے نہ بھیجا ہو. علاج 100% ممکن ہے، لیکن احتیاط بھی بے حد ضروری ہے. مطلب آنے والے کتنے عرصے تک آنے والے وقت میں 2 سال 1 سال اس کا چلتا ہوا ٹائم پیریڈ آ رہا ہے، 1 سے 2 سال، یعنی کہ 2021 اور 22 نظر آ رہا ہے. اور اس کی نئی یعنی کہ نئی لہریں آئیں گی، نئے نام دیے جائیں گے، ورلڈ لیول کے حساب سے آئیں گے. مطلب کوئی اور بھی وبا آئے گی؟ بالکل آ رہی ہیں یہ چیزیں، آ رہی کسی ہیں. نئے احتیاط کرنی چاہیے، نئے بالکل. نام سے. جی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں کسی بھی صورت. اچھا، ایک اور بھی چیز کہ آج کل جو اس سارے صورتحال میں دیکھ رہے ہیں ہم، تو کہ ایک تو کرونا، پھر ہمارے پاس نئی حکومت، لوگ بڑے پریشان ہیں اور یہ پیش گویاں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کی حکومت جا رہی ہے، اب وزیر اعظم ہٹ جائیں گے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب حکومت ان کی مدت پوری کر پائے گی یا اس سے پہلے ہی؟ علم رمل، علم جعفر، علم اعداد کی روشنی کے اندر جو آ رہا ہے 2021 اسپیشلی طور پہ پی ٹی آئی کے لیے، بالخصوص پرائم منسٹر عمران خان کے لیے، اس میں جو آ رہا ہے مارچ سے لے کے نومبر تک 2021 انتہائی ٹائم پیریڈ بھاری آ رہا ہے. اگر وہ عوام کو ڈیلیور کر گئے، عوام کی امیدوں پہ پورا اترے جو ابھی تک نہیں اتر رہے ہیں، تو اگر عوام کو ڈیلیور کر گئے، خاص طور پہ اسپیشلی جو عام آدمی کے لیے جو چیزیں ہیں، یعنی کہ آٹا، چاول، چینی، یہ ان پہ فوکس کر گئے، سستا کر گئے پیٹرول وغیرہ پہ، پھر تو یہ ہے کہ کچھ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. ویسے اوورال جو میں نے اسپیشلی طور پہ پرائم منسٹر کا دیکھا عمران خان صاحب، ان کا ستارہ جو آ رہا ہے وہ 60-70 میں آ رہا ہے. اور یہی 60-70 پیچھے جو ہے نا ماضی کے حکمرانوں میں جنرل پرویز مشرف صاحب کو بھی لگی تھی، ان کا اقتدار بھی اسی 60-70 کی بنیاد میں چلا گیا تھا، ڈوب گیا تھا. اور ان کے لیے بھی احتیاط طلب آ رہی ہے اور ان کو ستارہ 60-70 میں ہے اور احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں. نومبر تک یہ 60-70 میں ہیں اور کسی بھی وقت یہ تو پھر رہیں گے، ادروائز ہاں اس میں یہ ہے کہ یعنی کہ ان کے لیے انتہائی بھاری ہوگا یہ سال. اگر 21 تک اگر 21 نکال لیتے ہیں 2021 نومبر تک یہ ٹائم پیریڈ، تو پھر آگے یہ چل پائیں گے. 22 نہیں نکال پاتے عمران خان تو پھر کون وزیر اعظم ہو سکتا ہے؟ اور علم رمل، علم اعداد کے حساب میں جو پوزیشن میں آ رہے ہیں، حساب میں علوم کی روشنی کے اندر یہ چیزیں، تو اس میں پرائم منسٹر کے طور پہ اگر سیکنڈ آپشن میں اگر آ رہے ہیں تو وہ ان میں ان کی پارٹی کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب کا آ رہا ہے. شاہ محمود قریشی کا آ رہا ہے، وہ ان کا ستارہ اچھا جا رہا ہے، عروج پہ ہے اس وقت. اچھا صحیح ہے. اب تو یہ جو پی ڈی ایم نے اب کہا کہ ہم اس کو حکومت کو گرائیں گے اور پھر یہ لانگ مارچ بھی کرنے جا رہے ہیں، تو سمجھتے کہ پی ڈی ایم کامیاب ہو جائے گی عمران خان کے حوالے سے، یا ان کا صرف احتجاج ایسے روایتی ہوگا اور عمران خان اپنی کرسی پر بیٹھے رہیں گے؟ علم رمل اور علم اعداد کی روشنی کے اندر جو میں نے چیک کیا ہے، پی ڈی ایم کا چیک کیا ہے، اپوزیشن وغیرہ کا، ان کا سب کا، تو ان کا یہ ہے کہ حکومت وقت کو ٹف ٹائم دیں گے یہ لوگ. اور ٹف ٹائم دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اپنے کچھ سپیس لے جائیں گے، بینیفٹ اٹھائیں گے، اس میں آ رہا ہے علم کے حساب سے. اور حکومت وقت ان کو آسان نہ لے، اور یہ حکومت وقت کے لیے سر درد کا باعث بنے رہیں گے. اور یہ حکومت کو یہ ہے کہ اچھے کاموں کی طرف نہیں پہنچنے دیں گے حساب میں. اور حکومت جو ہے نا ابھی اس وقت وہ کریکٹر کر رہی ہے کہ اپوزیشن بھی خود ہے اور حکومت بھی خود کر رہی ہے. اور حکومت کو چاہیے اگر سسٹم چلانا ہے تو پلیز خدا رہا وہ پبلک پہ، عام عوام پہ فوکس کرے، زیادہ بیسٹ آ رہا ہے، تاکہ اسی عام عوام کے پاس دوبارہ بھی جانا ہے ان کو. اچھا، جب آپ سندھ کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ گورنر کو ہٹانے کا مطالبہ بھی ہو رہا ہے. پھر آپ یہ بھی سن رہے میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ کو تبدیل کر کے دوسرا وزیر اعلیٰ لائے گی. تو سندھ کے گورنر اور وزیر اعلیٰ کے مستقبل کیسے ہیں؟ علم جعفر اور علم رمل اور علم اعداد کی روشنی کے اندر جو سی ایم سندھ کا جو آ رہا ہے مراد علی شاہ صاحب کا آ رہا ہے. مراد علی شاہ صاحب کا 60% آ رہا ہے کہ وہ چلیں گے
ان کا نہیں آ رہا کہ خدا نہ خواستہ وہ اوپر نیچے آگے پیچھے ہوں گے, نہیں آ رہا سسٹم میں میرے حساب کے مطابق علم جعفر علم, کیونکہ یہ علوم کی روشنی یہ رہیں گے عہدے پر یہ رہیں گے. اور عمران اسماعیل صاحب کا جو گورنر کا بھی آ رہا ہے 70 to 80%, اگر پی ٹی آئی مین مرکز سے اسلام آباد سے کمزور نہیں ہوئی تو وہ پھر وہ بھی چلتے رہیں گے, ان کا بھی کوئی جانے کا نہیں آ رہا ہے اس کے اندر علوم کی روشنی میں. علم جعفر علم رمل سے باقی اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے, علم کی روشنی میں ان کا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے علوم کے حساب. اچھا, اور آپ کے وہ پڑوسی بھی ہوئے اور آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں عثمان بزدار صاحب, ان کا کیا مستقبل ہے؟ سنا ہے ان پر بھی کوئی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے. ماشاء اللہ سے جو سی ایم پنجاب کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ہیں, بالکل پڑوسی ہیں ماشاء اللہ سے, ہمارا تعلق بھی وہیں سے ہے اور جنوبی پنجاب سے ہے ماشاء اللہ سے. تو وہ ان کا جو آ رہا ہے سی ایم پنجاب عثمان بزدار صاحب کا جو دیکھ رہے ہیں علم رمل علم جعفر اور علم اعداد کی روشنی میں, ان کے لیے بھی جیسے پرائم منسٹر کے لیے بھاری آ رہا ہے, ان کے لیے بھی انتہائی بھاری آ رہا ہے. اور ان کا تو 70-80% جانے کا آ رہا ہے حساب میں. ہاں, ان کی تبدیلی چینجنگ آ رہی ہے میرے علم حساب کے ساتھ. کون ہوگا اگلا وزیر اعلیٰ پنجاب کا؟ پنجاب کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں ابھی سیدھی سی بات ہے, جو علوم کی روشنی میں دیکھا ہے علم جعفر سے علم رمل سے علم اعداد سے, تو اس کے اندر کے حساب سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہاں پہ ہوگا کوئی پی ٹی آئی کا ہی بٹھا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں قافلی کا چودھری پرویز الہی کا اچھا سٹار آ رہا ہے, ان کا ستارہ ابھی عروج پہ ہے. کوئی خدا نہ خواستہ ان کا ستارہ کوئی گردش کے اندر نہیں ہے, ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بن جائے حساب میں, یا اور کوئی ہو سکتا ہے اسی حساب میں آ سکتا ہے. لیکن سی ایم پنجاب چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے علم کی روشنی. اگر ہم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے ستارے دیکھیں تو پھر ان میں کس کے ستارے اچھے ہیں اس وقت؟ اس وقت جو علم رمل علم جعفر اور علم اعداد کی روشنی کے اندر شہباز شریف اور جو ہے شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کا جو آپ پوچھ رہے ہیں, ان میں سب سے جو اچھا ستارہ ابھی جا رہا ہے ان میں بلاول بھٹو کا جا رہا ہے اچھا ستارہ. اور بلاول بھٹو آنے والے وقت میں نے پہلے 2015-16 کے اندر بھی پریڈکٹ کیا تھا, ایک پیشن گوئی کی تھی کہ ان کے لیے ٹائم پیریڈ 2020 کے بعد اچھا آ رہا ہے, اور وہ آنے والے وقت کے اندر پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں اینی ٹائم. اچھا, اور جو نواز شریف صاحب باہر چلیں گے, کوئی امید آسرا ہے واپس آئیں گے یا بس باہر بیٹھے رہیں گے؟ جو نواز شریف صاحب کا آپ پوچھ رہے ہیں محترم کا, علم جعفر سے علم رمل سے علم اعداد سے جو ان کا آ رہا ہے, ان کا بھی بیک اپ نہیں آ رہا. 2021 میں تو کوئی ان کا وہ نہیں آ رہا کہ پاکستان میں آ جائیں گے علم کی روشنی کے اندر. اچھا, بلاول کیا آپ نے کہا کہ وہ آنے والے وقت میں پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں اور ان کا وقت شروع ہے. ویسے یہ بھی آپ کو پھر پتہ ہوگا کہ بلاول بھٹو کب شادی کر رہے ہیں, شادی کا ان کے لیے کون سا ٹائم آپ کے اس میں علم کی روشنی میں نظر آ رہا ہے؟ بلاول بھٹو صاحب کا جو آ رہا ہے علم جعفر علم رمل اور علم اعداد کی روشنی کے اندر جو ان کے لیے موافق ٹائم پیریڈ آ رہا ہے میرٹ کے حساب سے, تو وہ جو آ رہا ہے 2022-2023 آ رہا ہے. ویسے یعنی کہ یعنی کہ اگست سے لے کے 2021 سے 22 اور 23 اگست تک اس میں موافق ٹائم پیریڈ ہے, وہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور ان کے لیے لائف اچھی گزرے گی. نہیں اس کریں گے یا آ رہا ہے, بالکل آ رہا ہے, اس میں 80% آ رہا ہے کہ وہ شو کر دیں گے آنے والے ٹائم کے اندر یہ ساری چیزیں. اچھا, ملکی طور پر ویسے ہم دیکھیں کہ اب سیاسی طور پر کوئی اتنی بڑی خیر تبدیلی ہمارے پاس ابھی آ نہیں رہی, وہی چہرے ہیں آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں. لیکن اب عالمی سطح پر بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں. امریکہ میں ایک نئے صدر آ گئے ہیں, انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح ہو نہیں رہے. تو عالمی سطح پر ہم پاکستان کہاں کھڑا ہے, کس طرح امریکہ سے, انڈیا سے, چین کے ساتھ ہمارے تعلقات یا سعودی عرب سے؟ بالکل, یہ جو ہے نا علم جعفر علم رمل اور علم اعداد کی روشنی میں 2021 جو پاکستان کی اوورآل صورتحال جو عالمی صورتحال آ رہی ہے اس میں پاکستان کا امیج اچھا ہوگا آنے والے وقت کے اندر, کیونکہ اسپیشلی طور پہ جو چائنا, رشیا, پاکستان, ایران, ترکی یہ ممالک اچھے سامنے جائیں گے. اور رہ گیا انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک, یہ یہاں پہ جو ہے نا جیسے مودی ان کا وزیر اعظم ہے, انتہا پسند ہے اور اس میں فرقہ وارانہ یا لاسانی صورتحال ہے, وہ اس طرح سے کشمکش ہماری بارڈر پہ چلتی رہے گی اس حساب میں. اور ہماری پاک فوج اس کا باہمت طریقے سے اس کا مقابلہ بھی کرے گی اور منہ توڑ جواب دے گی ان کا. اچھا, ایک اور بھی عالمی سطح پر میں ایک سوال ضرور پوچھوں گا تاکہ وہ لوگوں کو اور بھی اس میں انفارمیشن ملے. ترکی اور سعودی کے درمیان جو معاملات آگے بھی چلنے والے ہیں, ان کے تعلقات آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آنے والے دنوں میں ان کے بہت ساری چیزیں 2023 ان دونوں ممالک کے لیے ایک بہت بڑا اہم ہے, کیونکہ 100 سال کی پابندیوں کے بعد وہ پابندیاں ختم ہوں گی ترکی پر, اور وہ سلطنت عثمانیہ والا جو سارا معاملہ ہے. جی بالکل, اس میں جو علم جعفر اور علم اعداد اور علم رمل کی روشنی کے اندر جو ترکی کا آ رہا ہے, اسپیشلی طور پہ ترکی اور سعودیہ کے ریلیشن شپ پہ آپ بات کر رہے ہیں, تو اس کے اندر یہ ہے کہ سعودیہ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات نظر نہیں آ رہے اتنا زیادہ, اور ترکی کے تعلقات چائنا کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ اور دوسرا ایران وغیرہ کے ساتھ اچھے ہو سکتے ہیں. اور سعودیہ سے یہ ہے کہ ان کی ریلیشن شپ مضبوط نہیں ہوگی اسٹرانگلی طور پہ. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ
ہمارے یہاں جس طرح اتنے سیاسی معاملات ہیں تو لوگ اتنے بہت زیادہ پریشان. پھر آخری سوال آخری کو بس سوال ہے گھنا ٹائم سے آئی. ہاں بس وہی اس کو سائلنٹ پہ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ اب ہم جب بات کریں گے پاکستان کی تو پاکستان میں کرونا اور پھر یہ اتنے مہنگائی یہ سارے معاملات ہیں, عام آدمی بہت زیادہ پریشان ہے. اس کے لیے کوئی عام آدمی کے لیے ہمارے عوام کے لیے بھی کوئی آنے والے وقت میں خوشخبری ہے کوئی؟ بالکل. اس کے اندر جو علم رمل, علم اعداد اور علم جفر کی روشنی کے اندر جو دیکھ رہے ہیں, عام آدمی کے لیے یہ آ رہا ہے کہ وہ سب سے پہلے توکل خداوندی کرے, بجائے توکل وہ اپنے انسانوں پہ یا حکمرانوں پہ کرے یا ان چیزوں پہ کرے, وہ خدا پہ اور آل محمد پہ توکل رکھے. اس میں یہ آ رہا ہے کہ ویسے پبلک کے لحاظ سے عام عوام کو جو ریلیف آ رہا ہے اگست سے لے کے دسمبر تک 2021 میں کچھ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے حساب میں, اور اس میں جا کے وہ سکھ کا سانس لیں گے حساب میں کچھ جا کے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیونکہ جلدی جلدی پوچھ رہا ہوں, پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, کہ ویسے بہت ساری چیزیں پوچھنی ہیں, اور باقی جس طرح عوام کے مسائل ہیں جو اگر لوگوں کو جو اپنی ذاتی کچھ پریشانیاں ہیں تو آپ کا نمبر ہمارے اسکرین پہ چل رہا ہے, کوئی بھی آپ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ کرکٹ کے حوالے سے جب ہم بات کریں, پاکستان کی کرکٹ پچھلے کچھ عرصے سے بڑی مایوس کن ہے اور اس کی کارکردگی کچھ اچھی نہیں ہے, تو اب مستقبل کیا ہے پاکستان کرکٹ کا, کچھ ہے اس میں؟ علم رمل, علم جفر اور علم اعداد کی روشنی میں 2021 میں پاکستان کرکٹ کا جو فیوچر آ رہا ہے نا, وہ بھی اپ اینڈ ڈاؤن کا شکار آ رہا ہے. اس میں خاطر خواہ کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی, اور کچھ کرکٹرز کے اوپر, پلیئرز کے اوپر جو آ رہا ہے پی سی بی کی طرف, آئی سی ایس کی طرف, آئی سی سی کی طرف سے پابندی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. اور کرکٹ سے زیادہ ہماری پبلک کو امیدیں نہیں رکھنی چاہیے, اور اس میں یہ ہے کہ مایوسی ہوگی عوام کو اس سامنے. مطلب آنے والے اور جو دن ہیں وہ پاکستان کرکٹ کے لیے کوئی اچھے نہیں ہیں. بالکل نہیں آ رہے. اچھا ایک اور چیز یہ کہ میڈیا کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر میڈیا بھی بہت زیادہ بحران کا شکار ہے, کوئی امید ہے اچھی خبر ہے؟ 2021 میں پاکستانی میڈیا کے حساب سے جو میں نے دیکھا ہے علم رمل کی روح سے, علم اعداد کی روشنی میں, تو اس کے اندر جو آ رہا ہے 2021 کے اندر میڈیا کا جو پروفیشنل آ رہا ہے, فیوچر جو آ رہا ہے, اس میں اندر ان کو حق اور سچ کی آواز دکھانے کے لیے ہاتھ سے ان کو دبایا جائے گا, اور کچھ چینلز کو بند ہوتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں حساب میں, اور وہ بھی حکومت وقت کی طرف سے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ویسے فیوچر اوورآل یہ ہے کہ احتیاط سے چلیں, زیادہ بیسٹ آ رہا ہے, اور ان کا میڈیم آ رہا ہے, میڈیا کے حساب سے میڈیم آ رہا ہے حساب. اور پاکستانی میڈیا انڈسٹری کے اندر جیسے ڈرامہ انڈسٹری ہے یا فلم انڈسٹری ہے, اوورآل اس میں یہ ہے کہ ترکی کے ڈرامہ انڈسٹری کو زیادہ فوکس دیا جائے گا, حتیٰ کہ جو اپنے ممالک کے ڈرامہ انڈسٹریز ہیں یا فلم انڈسٹری ہیں, اس میں سکرپٹ اگر اچھا لکھا جائے, غربت پہ, بے روزگاری پہ, طلباء کی تعلیم پہ, پاک فوج پہ لکھا جائے, تو وہ پھر جا کے کچھ امپرومنٹ آ سکتی ہے. اچھا ایک اور بھی چیز یہ کہ خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی عوام کی اور ان کے حالات کی, تو یہ چیزیں بڑی ہم نے سنا ہے, وہ ساری وہی چیزیں جو علم اعداد والا ہو, علم رمل والا ہو, علم جفر والا ہو, ماہر نجوم ہو, فلاں ایسٹرولوجرز جتنے کچھ ہیں, وہ باتیں بڑی امیدیں بڑی دلا جاتے ہیں, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, پھر آگے چل کے وہ لوگ تو بہت بڑا اس کا نقشہ بنا لیتے ہیں نا, کہ شاید کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس وہ تھوڑی تبدیلی ہوتی ہے, لیکن کیونکہ آپ کے علم میں وہ تبدیلی ہے تو آپ تو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ چینجز آنے والے ہیں, لیکن کیونکہ پبلک کو وہ چینج اتنا محسوس نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں یار یہ فلاں عامل آیا, ٹی وی پر بیٹھ کر اس نے بات تو کر گیا وہ, لیکن ہوا کچھ نہیں. جی صحیح, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. 100% کوئی علوم نہیں ہوتے ہیں, جتنے بھی علوم ہیں وہ 70 to 80% بتائے جاتے ہیں. اس میں ایک ہم ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے علوم کے اندر, اور ایکسپیریمنٹ سکسیسفل بھی ہو جاتا ہے, ان سکسیسفل بھی ہو جاتا ہے. اس کے اندر فار ایگزامپل کے طور پہ ایک میں مثال دوں گا حساب میں, کہ ہمیشہ بندوں سے زیادہ ہمیشہ خدا پہ توکل کرنی چاہیے, اور معصومین علیہ السلام پہ. اور جتنی پریڈکشن ہوتی ہیں اس کے اندر یہ 100% کوئی علوم نہیں ہے, کیونکہ علوم ہیں بھی سی تو وہ وقت کے حساب سے یہ ہے کہ انسان کے اندر نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے عطا ہے کچھ چیزیں جو اتنی آسانی سے حاصل نہیں کی جا سکتی. ان کے لیے محنت اور جستجو کی لگن شامل ہوتی ہے, تب جا کے پروردگار سے حاصل ہوتی ہے. اچھا جناب, اب آپ زندگی ٹی وی پر بیٹھے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ مجھے بتائیں کہ زندگی ٹی وی کا مستقبل کیا ہے آپ کے علم کی اس میں روشنی میں. کچھ ہم جو ایک بڑا مشن لے کر, ایک بڑا ویژن لے کر ہم نے یہ قدم اٹھایا, تو کتنی کامیابی کے ملنے کے امکانات ہیں؟ ماشاءاللہ سے آپ کا جو زندگی ٹی وی آپ نے اس کا نام رکھا ہے, علم جفر سے, علم رمل سے, علم اعداد کی روشنی میں, ماشاءاللہ اس کا اعداد 9 بن رہا ہے, اور اسی حساب سے جو یہ ماشاءاللہ آ رہا ہے
تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور صدقہ رسول خدا کے انشاءاللہ اس کو کامیابی ہوگی. اور بیک اپ میں ہماری بھی دعائیں ہیں, اور پروردگار رسول خدا کے صدقے آپ کی ٹیم کو, آپ کے چینل کو پروردگار کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. اور پروردگار رسول خدا کے صدقے جہاں جہاں ہمارے مسلمان مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات ہیں, ان کے گھروں سے پریشانیاں, بیماریاں, مصیبتیں, تکلیفاں دور فرمائے, اور پروردگار تمام کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. شاہ جی بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. تھینک یو.